नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। नबी अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस फरमान है कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नत नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान हकीम और मेरी सुन्नत। तो दो ही हमारा निसाब है, इसके अलावा हमारा निसाब कोई नहीं है। लेकिन हमने और बातों को भी दीन के अंदर शामिल कर लिया, निसाब के अंदर शामिल कर लिया, इनको हक़ मान लिया, सच मान लिया। तो सिवाय रब ताला की बात के और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के और कोई दीन नहीं है। तो आइए बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। सफ़ीन का मामला, सफ़ीन का अफसाना बात चल रही है, तो वहीं से शुरू करते हैं। कहता है कि जंग बहुत तेज़ थी, तो जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हम शिकस्त खा जाएंगे, तो उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान मजीद को उठा लें और इसके मुताबिक फ़ैसला करें और राज़ी हो जाएं। अब देखें किस तरह की ये भभकियाँ मार रहा है, अजीब तरह की बातें ये कर रहा है रावी। 1,20,000 आदमी शहीद होने के बाद अब इनको जाकर ये ख्याल आ रहा है कि कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर लें। इससे पहले कारी हाफ़िज़ कुरान कुरा बहुत ज़्यादा ज़ोर देते रहे, बैठकर मशवरे देते रहे कि इसके मुताबिक फ़ैसला करो, लेकिन ये नहीं माने। अब ये कुरान पे बात को लेकर आ गया। ये तड़का लगाता है दीन का झूठ को, और हम कहते हैं कि ये सच कह रहा है, हालांकि ये झूठा है, झूठ का पलंदा है। इसको लिखने वाला आपका प्यारा, आपका दोस्त अबू मुहन्नफ है, जो है ही झूठा, है ही कज़्ज़ाब। तिबरी शरीफ है जुज़ नंबर 4 सफ़ा 34। तो कहता है कि अलगरज शामियों ने कुरान मजीद के नुस्खे नेज़ों पर उठा लिए। इराकियों ने जब इस मंज़र को देखा तो कहा, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब के फ़ैसला को कबूल करते हैं और उसकी तरफ रजू करते हैं। इससे पहले ना इराकियों को कुरान की याद आई, ना शामियों को कुरान की याद आई। लेकिन क्या है, अफसाना है। अफसाने के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के डायलॉग आते हैं, तो ये भी एक डायलॉग सही। पहले तो बात ये करता है, उसके बाद ये बात क्या करता है। ये किताब है मसनद अहमद, उसके अंदर एक रवायत है लिखी गई, जुज़ नंबर 3 सफ़ा 485 पे ये बात लिखी गई है कि जब जंग तेज़ हो गई और अहले शाम कत्ल होने लगे, तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुरान को भेज दो और इन्हें दावत दो कि किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला कर लें। ये बातें तो पहले भी होती आ रही थी, लेकिन मुसन्नफ़ है, उसने रंग भरना है अपनी सीरीज़ को कामयाब करने के लिए, अपनी कहानी को, अपने नावल को, अपने ड्रामे को रंग भरने के लिए। और कहते हैं कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना यकीन था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पे, कहते हैं कि उनके पास कुरान भेज दीजिए, वो हरगिज़ इस बात का, कुरान का इनकार नहीं करेंगे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राज़ी हो गए। अब देखें हमारी सूरत हाल क्या है, हम कैसी कैसी बातों में आ जाते हैं। धोखा देने वाले बहुत हैं, फराडिये बहुत हैं, ईमान को लूटने वाले बहुत हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि उस वक़्त कुरान को किताबी शक्ल ही नहीं दी गई थी, किताब की शक्ल में कुरान मौजूद ही नहीं था, और एक तरफ हम उनकी बात को मान रहे हैं कि कुरान को नेज़ों पे उठाया गया।
آج کے دور میں کوئی غیر مسلم اگر قرآن کو نیزوں پہ اٹھائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تلوار کی نوک پہ اٹھائے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ تو کس طرح کی یہ بدتمیزی کر رہا ہے، راوی گستاخی کر رہا ہے، لیکن ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتا ہے طبری جلد نمبر 4 صفحہ 3-4، اسی صفحے پہ آپ کا چہیتا، آپ کا لاڈلا ابو محنف وہ کیا لکھتا ہے کہ جب قرآن مجید کے نسخوں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جنگ پر قائم رہو۔ یہ وہی ابو محنف ہے، اسی صفحے پہ پہلے بول رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اور اب کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جاری رکھو جنگ کو روکنا مت، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو یہ دیندار ہیں اور نہ یہ قرآن والے ہیں، وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، انہوں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے قرآن کو اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں بات کہاں پہ آ رہی ہے۔ اس کے آگے کیا لکھتا ہے؟ اب اس کی بات کو دیکھیے، اب رنگ بدل رہا ہے، یہ راوی، یہ مصنف، یہ دھوکے باز، یہ فراڈیا، یہ بہروپیہ، لیکن ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے لکھتا ہے مصر بن فدکی اور زید بن حسین نے، اور ساتھ ہی کہتا ہے جو خارجی ہو گئے تھے۔ یہ بھی آپ کی چہیتی کتاب ہے طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35، یہ وہی صفحہ ہے 34 اور یہ 35 ہے، ایک صفحے کا فرق ہے، اور کتنا رنگ بدلا ہے اس ڈرامے باز نے، اس رنگ باز نے کیسا رنگ لگایا ہے۔ کہتا ہے مصر بن فدکی اور زید بن حسین نے، جو بعد میں خارجی ہو گئے تھے، کتاب اللہ کی دعوت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں شخص، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کتاب اللہ کی دعوت کو قبول کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ قاتل ہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور ادھر دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ دعوت کو قبول کیجئے، ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم قاتل ہیں، اور جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ امیر معاویہ سے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ جی آفت صاحب، میاں صاحب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی عمر صاحب کو آئی جے سمجھ؟ ہاں جی۔ کام ودے گا نا، ودے گا کام۔ تو یہ دھمکی دے رہے ہیں، اور ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ذات کو جب سامنے سے آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم قاتل ہیں، تو یہ لڑائی پھر کس سے لڑا رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات سے۔ تو اس نے دھمکی دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو جنگ جاری رکھو، اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو تم جو چاہے وہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات سے ان لوگوں نے کہا، آپ اشتر کو فوراً میدان جنگ سے واپس بلا لیں، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو قاتل کون ہے بھائی؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ تو بتا رہا ہے میں ڈرامے باز ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں فریبی ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ نشئی نشے میں چور ہے، اب جو بھی بکواس کرتا جاؤں گا یہ نشئی کو کیا اثر ہونے والا ہے، یہ تو نشے میں چور ہو چکا ہے، نشے کی گولیاں میں نے اس کو چڑھا دی ہیں، جو مرضی بکواس کرتا جاؤں یہ تو مانتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے ان کی دھمکی کے بعد اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا۔
ہاں جی، آیا مزہ آفت صاحب؟ میاں صاحب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر روز آپ کہتے تھے تاریخ کا بھی مطالعہ کیجئے، تاریخ بھی کچھ ہے، یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ کا گند جس کو آپ علم کہتے ہیں۔ تو میں تو اس کو پہلے سے بھی نہیں مانتا تھا، اب میں یہ نہیں مانتا۔ میں تو ان کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جن کا ان کے بغیر گزارا نہیں، جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کو یہ میں دے رہا ہوں کہ اب لو تاریخ کی بات کو۔ تو اشتر واپس آیا اور کہا تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، وہ تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور کہتا ہے کہ اس نے کہا لوگوں سے کہ تم دور ہو جاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہو گئی تھی۔ تو لوگوں نے بھی اشتر کو برا بھلا کہا اور اشتر نے ان کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے اشتر کے گھوڑے کے منہ پر کوڑے مارے۔ لو جی آپ صاحب کام ودن لگا جائے، اب ایک نیا اسلحہ میدان جنگ میں آ گیا ہے۔ تیر تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، اب کوڑے بھی آ گئے ہیں جنگ میں۔ اس نے کہا کہ یہ نیا اسلحہ تیار کیا ہے، اس کو بھی چیک کرتے ہیں جنگ کے اندر، لیبارٹری کے اندر۔ اب جنگ کے اندر کوڑوں کا کیا کام ہے بھائی؟ تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، کوڑے جو ہیں، انہوں نے اشتر کے گھوڑے کے منہ پر کوڑے مارے۔ اب لڑائی اشتر سے ہے، کوڑے گھوڑے کو مارے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اشتر کے گھوڑے کے منہ پر کوڑے مارے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ رک جاؤ، ہم تو مان چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اشتر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات قرآن پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مقدس ہستیاں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ہستی، جن کا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا قرآن کے ساتھ تھا، وہ قرآن کی بات نہیں مانے۔ لوگوں نے کہا ہم تو قرآن کو اپنے اور ان کے درمیان حاکم مان چکے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ یہ آپ کا پیارا، آپ کا چہیتا ابو محنف بہروپیہ، کذاب، جھوٹا، فریبی، یہ اس کی بات ہے، لیکن آپ کو جھوٹ سے پیار ہے، جھوٹ کو مانے۔ اس کے بعد کیا لکھتا ہے سیرت الاخوین، یہ خالد گرجاکی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 313 پہ یہ ماشاءاللہ لکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ روک دی گئی، حالانکہ سبائی اور اشتر جنگ روکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی دھمکی میں آ کر انہوں نے جنگ روک دی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اشتر نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی معیط، حبیب بن مسلمہ، ابن النابغہ، نہ دین والے ہیں نہ قرآن والے ہیں، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ مروج الذہب تاریخ مسعودی جز نمبر 2 صفحہ 391۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تاریخ کا گند، چاہے تو قبول کیجئے، اپنی جھولیوں میں ڈالیے، اپنے سینوں میں اس کو جگہ دیجئے، اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، یا اس کو نکال پھینکیے، فیصلہ آپ کا ہے۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، یہیں سے شروع کریں گے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جیسے گند سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔